बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। 94 न्यूज़ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है इमरान खान साहब ने इत्मीद का वोट ले लिया है। उस पर बात करेंगे। उसके बाद सेनेट और पंजाब के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सेनेट के बदले पंजाब। इस पर खुलकर बात करेंगे। हफीज़ शेख साहब की इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात भी हुई है और इस तरह की मुख्तलिफ और ख़बरें हैं, इंफॉर्मेशन है, तो इन पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने इत्मीद का जो वोट लिया है, वो इत्मीद का वोट उन्होंने क्यों लिया है, इत्मीद का वोट लेने की उनको इस वक्त आखिर क्या ज़रूरत थी और उसके फ़वाइद क्या होंगे, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। मतलब सियासत का जो उतार चढ़ाव है, निशेब व फराज है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा ये चंद दिन जो थे सियासी जमातों में, बल्कि मुल्क में उन जमातों के मानने वालों में ये जो खुशी गमी का सफ़र चलता रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी देखेंगे कि कभी पल में खफा, कभी पल में मगन वाली जो बात थी वो चलती रही है। तो आपने देखा कि यह सिलसिला शुरू तो वहाँ से हुआ जब सेनेट के इलेक्शन हुए। तो सेनेट के इलेक्शनों में सबसे जो अहमियत इख्तियार कर गई वो यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट थी। वो कौमी असम्बली से, पूरी कौमी असम्बली ने वोट देने थे। 342 का ईवान है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। तो उनके मद्दे मुकाबल जो थे वो हफीज़ शेख साहब थे, तो वो वज़ीर ख़जाना है। और पीपल्स पार्टी के दौर में भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीपल्स पार्टी ने भी एक दफ़ा उनको सीनेटर भी बनवाया था और पीपल्स पार्टी के भी यूसुफ रज़ा गिलानी के भी वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी काम कर चुके हैं। तो उनका भी एक तवील सफ़र है काम करने का। तो मतलब ये हुआ कि उसमें जो रिज़ल्ट आया तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। मतलब इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं पिछले दिनों, बल्कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी उनके इलेक्शन हारने जीतने पर तो बात कर चुके हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए और उनके मुकाबले में हफीज़ शेख साहब जो हैं उनको 164 वोट मिले और 7 वोट जो है वो ज़ाया हुए। तो मतलब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे आज से 2.5 साल पहले, तो उन्होंने 176 वोट लिए थे और आज उनको 178 वोट मिले हैं। और मैं साथ ये भी बता दूं कि उसमें ज़ाहिर बात है डस्का वाली सीट जो उस पर दोबारा इलेक्शन होने हैं, और उसके साथ फैसल वाडा पर भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो आज उनका वोट नहीं था। अगर वो एक वोट होता तो इमरान खान साहब 179 यानी 179 वोट लेते। तो इमरान खान साहब ने जो परसों तकरीर की थी और उन्होंने उसमें कहा कि वो 16 चोर, वो 16 करप्ट, या मतलब वो 16 लोग जो करप्ट हैं जिन्होंने रिश्वत ली है, वो 16 लोग जिन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने मतलब जो कुछ वो जिस तरह कहते हैं। तो लेकिन उसके साथ उन्होंने इस दफ़ा ये कहा कि मतलब वो अगर हमें वोट देते हैं इस दफ़ा तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। मतलब अब जो वो बिकने वाले हैं, जो करप्ट हैं, अगर इमरान खान साहब को वो वोट देते हैं, जिनको खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, वो बिकने वाले हैं, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने देखा चंद साल पहले, मतलब 3 साल पहले, क्योंकि 3 साल के बाद आदि सेनेट का इलेक्शन होता है, जो 2018 में इलेक्शन हुआ था, तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब के जो 20 MPA थे, खैबर पख्तूनख्वा थे, उन्होंने अपनी जमात के सीनेटर को वोट नहीं दिया था और उस बुनियाद पर इमरान खान साहब ने उनको जमात से निकाल दिया। फिर उसमें कौन आए कौन गए ये एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि उन्होंने निकाल दिया तो उसको भी हम हाई मोराल में लेंगे, एक बेहतर सूरत हाल में लेंगे कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनकी पार्टी पे, उनकी जमात पर, उनकी जमात के टिकट पर जो मुंतखब होकर आए तो उस जमात के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिया। तो यहाँ पर इमरान खान साहब अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि हम उनको बिकने वाले भी कह रहे हैं, चोर भी कह रहे हैं, और फिर इत्मीद का वोट उन चोरों से, उन डाकुओं से, उन लुटेरों से इमरान खान साहब ने लिया। तो मतलब यहाँ पर फिर वो बात भी थोड़ी सी और पक्की हो जाती है बाकी बातों की तरह। तो फिर उनके चीफ बास तो इमरान खान साहब ही हैं जो बिकने वाले हैं। अच्छा, इस पर भी थोड़ा सी बात करेंगे कि आखिर ये जो PTI के MNA MPAs हैं आजकल या पिछले चंद सालों में सबसे ज़्यादा ये क्यों बिकते हैं। मतलब बिकने का मतलब है कि वो MNA है, वो मिनिस्टर है, फिर वो रिश्वत ले रहे हैं। इमरान खान का जो बयानिया था या मंशूर था या जो नारा था वो तो रिश्वत के ख़िलाफ़ था, वो तो करप्शन के ख़िलाफ़ था। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो 16 हैं वो तो रिश्वत ले रहे हैं ना जी, किसी भी सूरत में ले रहे हो।
اور کہہ بھی خود حکومتی جماعت رہی ہے کہ وہ رشوت لے رہے ہیں، میڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اپوزیشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں اور ان کی جماعت کے بڑے بڑے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے لے رہے ہیں، اپوزیشن ان کو پیسے دے رہی ہے۔ اپوزیشن اپنی جگہ غلط، اس پہ الگ بات کریں گے، لیکن ان کی جماعت کے لوگ رشوت لے رہے ہیں نا پھر۔ اور اسی طرح جو 20 لوگوں کو انہوں نے نکالا تھا انہوں نے بھی رشوت لی۔ تو جب یہ ٹکٹ دیتے ہیں، جس پر ہم پہلے اپنا یہ رونا روتے ہیں، اور عمران خان کی یہ جو ناکامی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ تو پھر یہی ہے، مطلب اچھا پھر سب نہیں نکالتے۔ آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے جہاز بھر کر، وہ بھی رشوت تھی، لوگوں کو لے کر آئے اور پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی۔ اور پھر جب چینی کا مسئلہ آتا ہے تو آج کل وہ کہاں بیٹھے ہیں، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر مطلب اس کے علاوہ آٹا چور وہ کہتے ہیں آگے پیچھے یا جو بھی ہے، پھر خسرو بختیار ہے، وہ دوائیوں والے ہیں، کیانی صاحب یا دوسرے لوگ، وہ تو ابھی تک وزارتوں پر ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ بے شمار کیس ہیں۔ اور پرویز کھٹک سے نہ جانے کس بات سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں جب انہوں نے دھمکی دی کہ ہم جب چاہیں یہ حکومت بدل سکتی ہے، گر سکتی ہے، تو وہ بھی تو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ کیسز ہیں، اسد کیسر کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ تو مطلب یہ باتیں، کیونکہ یہ اپوزیشن پر الزام لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے درست اپوزیشن ان پر لگاتی ہے، تو ہم تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، اس تالاب میں جو ہیں وہ سب ہی اپنی مرضی سے جو کچھ دل آئے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی 2.5 سال میں جو حکومت دیکھی، ان کے لوگوں کا انداز دیکھا، نون لیگ سے، کاف لیگ سے، پیپلز پارٹی سے کوئی زیادہ مختلف نہیں۔ ہاں، پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی کارکردگی پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور نون لیگ سے بہت کمزور رہی ہے۔ عمران خان پچھلے 2.5 سالوں میں ڈیلیور کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ تو ایک طرف رہ گئے۔ انہوں نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، گورنر ہاؤسز جو ہیں ان کو لائبریریاں بنا دیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ کریں گے، 1 کروڑ نوکری ہوگی، 50 لاکھ گھر ہو گئے، عام آدمی کو سہولت ہوگی، پولیس میں پولیس ریفارمز ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی پولیس میں کتنے آئی جی بھی بدلے گئے، لیکن پولیس میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ ہی حافظ ہے۔ اور آپ کے سامنے وہ سائیوال کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے وہ صلاح الدین کا، وہ جس نے کیا ایک ڈائلاگ بولا تھا بڑا مشہور ہوا تھا، آپ نے مارنا کس سے سیکھا، وہ ہے اسلام آباد میں جو بچے پہ گولی چلائی گئی، اور اس کے علاوہ بے شمار اس قسم کے جو واقعات ہیں ہوئے۔ اور پھر کرپشن میں 116 نمبر تھا، 119، پھر اگلے سال 120، اور اس سال پاکستان 124ویں نمبر پر آ گیا۔ تو مطلب کرپشن میں مانگ رہے ہیں، مطلب 2000 سے کرپشن رشوت 50,000 پہ چلے گی۔ یہ سب سے جو نچلی سطح کی ہے۔ میں وہ داؤد صاحب کی یا دوسری بات نہیں کر رہا جو اوپر مطلب ڈیموں کے بجلی کے ٹھیکے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کس چیز کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے نچلی سطح کی 2000 سے سیدھی 50,000 پر کرپشن چلی گئی۔ اور کسی چیز میں بھی مہنگائی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو مطلب یہ ساری جو باتیں تھی، مطلب اس کو آپ اس صورت میں لے لیں کہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو خطرہ تھا یا خطرہ ہے یا خطرہ ہوگا، تو یہ حالات ہیں، یہ مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے بھی جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ 2.5 سال میں وہ کام نہیں کرا سکے۔ اور اب پھر آگے آج ہوں، 2.5 سال کے بعد ہوں، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں، اور جس طرح میں پہلے کہتا ہوں 95% ایم پی ایم این اے کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، انہوں نے سیٹ نکالنا ہوتا ہے، ان کا حلقہ ہی ان کی جماعت ہوتی ہے، اور انہوں نے 2-2 3-3 جھنڈے اپنی جیب میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کا رکھا ہوتا ہے، جس پارٹی میں جائیں اس کا نکال کر باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے الیکٹیبلز جو ہیں یہ تو پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے ایسے ہی ہیں، اور اب ان کا بھی عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے، تو کیا اس کے بعد عمران خان صاحب سکون کا سانس لے سکیں گے؟ اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں، کیونکہ جب ہم اکثر باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اگر سمجھیں تو یہ پی ٹی آئی کے فائدے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ان میں جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یا جس طرح وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے، ان کی سرگرمیاں اس سے بہتر ہونی چاہیے، تو اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہم پر تنقید کرنے کے بجائے، ہمیں گالیاں نکالنے کی بجائے، ہم پہ غصہ کرنے کی بجائے اگر ان پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ان پالیسیوں کو ٹھیک کریں، تو وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور میں ہمیشہ ان کے کچھ ثبوت دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو آج چند ثبوت ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے دیکھا جب عدم اعتماد کا ووٹ الیکشنز ہو گیا، عمران خان جیت کے کچھ تقریریں ہوئی، عمران خان صاحب نے تو خیر تقریروں کے بعد وہی پرانا کام شروع کیا، نواز شریف زرداری چور، ڈاکو، لٹیرے، مطلب وزیر اعظم ہے،
وہ اپنی سپیچ میں وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ 2.5 سال میں جو ہوا سو ہوا، اب مہنگائی کم ہو جائے گی، پیٹرول سستا ہو جائے گا، بجلی کے بل سستے ہو جائیں گے، جو ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، اب IMF کے پاس ہمیں مطلب جانے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ جو ترقی کے مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں، سڑکیں مرمت ہوں گی، نئی بن جائیں گی، اسپتالوں میں دوائیاں آ جائیں گی، اسکول پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، مطلب اس قسم کی سپیچ کرتے، بات کرتے، لیکن اس کی بجائے وہی ان کا پرانا کھسا پٹھا جس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اکتا چکے ہیں، بیانیہ نواز شریف زرداری چور ہیں، تو یہ 16 کون تھے، وہ پہلے 20 کون تھے، جہانگیر ترین کون ہے، علیم خان کون ہے، وہ دوائیوں والے بھائی کون ہے، خسرو بختیار کون ہے، اور نہ جانے کتنے کیسز ہیں۔ مطلب اس پہ تو سچی بات ہے، جب ان کا پٹورا باکس کھلے گا، پاکستان ہے، جب ان کی حکومت جائے گی تو وہ بھی لوگ دنگ رہ جائیں گے، جتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ملک نیچے جا رہا ہے، عوام نیچے جا رہی ہے، عام آدمی جو ہے اس کو کچھ مل نہیں رہا، اس کو نواز شریف سے، زرداری سے، عمران خان سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے لوگوں سے ہے۔ تو یہ لوگ بھی پاکستان کے مائی باپ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے ویسے ہی سوچنا چاہیے۔ تو اچھا، عمران خان صاحب کی بات بتاتا ہوں، وہی بات جو میں کر رہا تھا 2.5 سال میں۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہا، عمران خان صاحب آپ کو آج ایک نئی سیاسی زندگی ملی ہے، عمران خان صاحب آج آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی ملی ہے دوبارہ 2.5 سال کے بعد، تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ غریب لوگوں کے پاس جائیں، اب آپ وہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں نہیں بڑھی، ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے پاس جائیں، اب آپ ترقی کی طرف جائیں، اب آپ اچھے کام کریں، اب اصلاحات کریں، مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 2.5 سال پہلے یہ نہیں ہوئی تو یہ لوگ اکتائے ہوئے دوبارہ کہہ رہے تھے، یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی۔ عمران خان پیچھے سب سے سلام لیتے ہوئے آ رہے تھے قومی اسمبلی میں، تو پتہ نہیں یہ بات تھی یا اور کوئی بات تھی، شیخ رشید صاحب سے آج انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا، خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب جو ان کے اتحادی ہیں، مطلب ویسے تو یہ شیخ رشید صاحب بھی اتحادی ہیں، عوامی مسلم لیگ ان کی جماعت ہے اور ان کی ایک سیٹ ہے، وہ سریعام فخر سے کہتے ہیں، اور یہ جو ان کا انداز سٹائل ہے۔ تو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ MNA ہے، ظاہری بات ہے 2 MNA میرے خیال میں، نہیں MNA تو شاید زیادہ ہے، ان کے 2 تو وزارتیں ہیں شاید، اس کے MQM کے۔ تو انہوں نے بھی سپیچ میں کہا، انہوں نے کہا اب یہ ملک نعروں سے نہیں چلتا، PTI صرف تبدیلی کے نعرے لگاتی ہے، ان نعروں سے تو کچھ نہیں چلتا، مطلب یہ وہ لوگ جو ان کے اتحادی ہیں آج بھی ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، تو اب تبدیلی لانے کے لیے گراؤنڈ میں، فیلڈ میں عملاً کام کرنا پڑے گا۔ ساتھ وہ اپنے 100 آدمی جو غائب ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے اور باتوں کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ وہ ان کو وعدے یاد کلا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے اور سنا رہے تھے، بلکہ سریعام ان کے منہ پہ اسمبلی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح زیادہ تر تو اسمبلی میں آتے ہی نہیں ہیں، جس اسمبلی سے یہ وزیر اعظم بنتے ہیں، حالانکہ اسمبلی میں آتے رہتے، ان کے MNA سے، منسٹر سے ریگولر رابطے رہتے، تو آج اعتماد کا ووٹ لینے کا ان کو مسئلہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ تو اسی طرح پھر JDI کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا کی جو مطلب بیگم ہے، بدین سے شاید نہیں بلکہ حقیقتاً سندھ سے، تو وہ سابقہ پیپلز پارٹی کے دور میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکی ہیں، تو وہ بھی منسٹر ہیں، تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں اگر اس ایوان کو چلانا ہے تو ایوان کا تقدس پامال ہونے سے بچانا ہوگا، ایوان کے تقدس کو اعلیٰ بنانا ہوگا، آپ کو سندھ بار بار جانا ہوگا، آپ کو بلوچستان جانا ہوگا، باقی صوبوں میں جانا ہوگا، جس طرح حکومتی جماعت یا آپ کے اتحادی، بلکہ پہلے نمبر پر انہوں نے حکومتی کہا کیونکہ اتحادیوں کو بھی کافی اعتراضات ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ود اپوزیشن لیڈر، خاص کر انہوں نے نام لیا میاں شہباز شریف، ان کا بھی ایک تقدس ہے، ان کی بھی ایک اہمیت ہے، جس طرح آپ وزیر اعظم ہے تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ کے مد مقابل اس قومی اسمبلی سے وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہے، تو ان کی بھی عزت نفس اسی، اور ان کی جو اہمیت ہے، ان کا جو اختیار ہے، جو ان کا عہدہ ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اسی طرح مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو یہ مطلب وہ تنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے یا ان کو یاد کرا رہے تھے کہ ماضی میں آپ نے ایسا نہیں کیا، مستقبل میں ایسا کریں گے۔ تو ہم یہاں پہ پھر مثبت بات کرتے ہیں، اپوزیشن ان کے خلاف جو کرتی ہے اس پہ تو بات کریں گے، لیکن ان باتوں کو اگر مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں اپوزیشن کی جو ان کے خلاف رائے ہے یا جو اسکیمیں آئیں گی یا جو چالیں آئیں گی یا جو سیاسی گیم ہوگی اس پہ تو بات کرنی، یا شطرنج کا جو کھیل ہے، کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا عوام کے لیے اور اس حکومت کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو آج پھر موقع ملا ہے، نئی زندگی ملی ہے، آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، تو آج بھی وقت ہے،
آج بھی غریب آدمی کے بارے میں آپ سوچ لیں، آج بھی تنخواہ دار آدمی کے بارے میں آج بھی آپ سوچ لیں، مزدور کے بارے میں سوچ لیں، کسان کے بارے میں سوچ لیں، دکاندار کے بارے میں سوچ لیں، گاہک کے بارے میں سوچ لیں، اور وہ جو پیدل گاڑیوں پہ، سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جن جگہوں پہ چلتے ہیں، ان سڑکوں کے بارے میں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے، ان کے بارے میں سوچ لیں۔ ہسپتالوں میں یا ملک میں، ظاہری بات ہے باہر سے آتی ہیں یا اندر سے آتی ہیں، جیلی دوائیاں ہوتی ہیں، ان کو ختم کریں، اصلی دوائیاں لائیں، ان کو بہت زیادہ سستی کریں، یہ سوچ لیں۔ تعلیم کو بہتر کریں اور سستا کریں، اور سب کا تعلیمی نصاب ایک جیسا کریں، سوچ لیں۔ اس طرح کے جو مختلف ترقیاتی پیکج ہیں جو عوام کے لیے سہولتیں ہیں، ان پہ عمل کرنے کے لیے سوچ لیں۔ اگر اس کی بجائے جس طرح آپ کی آج بھی تقریر تھی، نواز شریف زرداری چور، پہلے تو 2.5 سال نکل گئے، یہ اب آپ کے نہیں نکلنے دیں گے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اپوزیشن کی طرف۔ تو اب دیکھنا یہ کہ اپوزیشن کل کیا کہہ رہی تھی۔ اپوزیشن تو جناب یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، اور آپ نے وہ پی ڈی ایم بنایا، اور آپ نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، ملتان میں جلسہ کیا، پشاور میں کیا، کوئٹہ میں کیا، لاہور میں کیا، پھر جلسے کیے، اور پھر لانگ مارچ کر آپ نے کہا۔ یہ سب چیزیں تو یہی تھی نا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا، پھر عدم اعتماد کی تحریک، اور آج تو عدم اعتماد تھا، اور آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، آپ اسمبلی میں نہیں تھے، آپ غائب تھے، اور اس سے پہلے 2 دن آپ کو فتح بھی حاصل ہوئی تھی۔ مطلب دیکھیں ضمنی انتخاب میں بھی آپ نے حکومت کو ناکوں چنے چبوائے، اور اب مطلب یوسف زئی گیلانی کی صورت میں بھی آپ نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن آپ کا اصل مقصد، آپ کی اصل منزل، آپ کا اصل ٹارگٹ تو حکومت کو ہٹانا تھا، حکومت کو گرانا تھا۔ تو آج آپ کو ایک بہترین موقع ملا تھا، اور آپ نے اسمبلی سے بائیکاٹ کیا۔ اور کیوں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، جو عوام کے ذہن میں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تو 55 سیٹیں تھیں، 82-83 سیٹیں نون لیگ کی تھی، تو پہلی ترجیح نون لیگ ہونی چاہیے تھی۔ پھر اب یہی کہا جا رہا ہے، ابھی تک مکمل فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تجویز ہے اور مختلف جو جماعتیں ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے، تو وہ سب متفق ہیں ویسے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی پی ڈی ایم کی جانب سے سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی جلدی تھی، وہ چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے، پہلے بھی ان کے امیدوار نہیں تھے، اس پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے پھر صادق سجرانی صاحب کا جو نام ہے وہ اناؤنس کر دیا چیئرمین سینٹ کے لیے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ مطلب جو یہ الیکشنز ہوئے یوسف رضا گیلانی والے، تو یہاں پہ اکثریت حکومت کی تھی، اپوزیشن کی نہیں تھی، اور جیت گئے اپوزیشن 1 سیٹ سے۔ لیکن جو سینٹ ہے، سینٹ کے جو کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں، تو سینٹ میں اکثریت پی ڈی ایم کی ہے، حکومت کی اقلیت ہے۔ حکومت کے پاس 47 سینیٹر ہیں، حکومت کے پاس 53 سینیٹر ہے۔ تو اصول کے مطابق تو سینیٹر جو چیئرمین سینٹ ہے وہ تو اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا بن سکتا ہے، جو بھی وہ منتخب کریں گے۔ لیکن خطرہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے۔ 1-1.5 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ 64 سینیٹر تھے اپوزیشن کے پاس، اور صادق سجرانی کے صاحب کے خلاف انہوں نے جب عدم اعتماد کی تحریک لائی، اور جو ان کا ڈنر تھا یا کھانا تھا، وہاں پہ 64 تھے، جب ووٹ پڑے تو وہ غائب ہو گئے، اور صادق سجرانی صاحب جیت گئے۔ تو پاکستان میں یہ تو ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن آج یہاں پہ ہم جو اہم بات کر رہے ہیں اور مختلف بات ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو سینٹ اور چیئرمین سینٹ دیا ہے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے جس میں سب سے آگے پیپلز پارٹی ہے، وہ نون لیگ کو پنجاب دینے جا رہے ہیں، یا معاہدہ ہوا ہے وہ پنجاب میں اس کی سپورٹ کریں گے؟ آپ نے دیکھا ادھر تو یہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، جو خواہش تھی، جو منزل تھی اپوزیشن کی، اس کو چھوڑ کر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری اگلی منزل، ہمارا اگلا مورچہ پنجاب ہوگا۔ مطلب پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں، سب سے کم 9 سیٹیں میرے خیال میں 10 کاف لیگ کی ہیں، تو 7 اب پھر ذکر کرنا پڑ گیا۔ تو کاف لیگ تو سب سے اچھا کھیلی، مطلب کاف لیگ کی صرف 9-10 ایم پی ہیں، اور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائی بنے، اور اب 6 سیٹیں پی ٹی آئی کی بن سکتی تھی سینیٹر کی، 5 سیٹیں نون لیگ کی پنجاب سے بن سکتی تھی، لیکن پھر وہ ایسا کھلے کہ 1 سیٹ کامل علی آغا کی صورت میں وہ کاف لیگ لے گئی۔ مطلب 44-45 ایم پی اے ووٹ ڈالیں تو 1 سینیٹر پنجاب سے بنتا ہے۔ تو یہ کیا کہانی ہے، مطلب یہ کیا کٹ تھا؟ تو اب جو ہے وہ کیا نون لیگ کو کرنا ہوگا؟ اچھا، یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ کیا جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے،
ان کو بنوانے کی جو سامنے نظر بھی آ رہا ہے، ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی کی تھی. لوگوں سے رابطے کر رہے تھے، جو بھی طریقہ کر رہے تھے، یا اپوزیشن الزام لگا رہی ہے، یا میڈیا پر جو ویڈیو آ رہی ہیں، جس بھی صورت میں ووٹ لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے، تو وہ پیپلز پارٹی کے ذمہ تھے، وہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے ذمہ تھے. تو کیا جو 25 اور 30 MNAs جن کے ساتھ بات ہوئی تھی، جو کہا تھا ہماری ٹکٹ چلی ہے مریم نواز نے، تو وہ ٹکٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یا ان کی آپس میں کوئی، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلے میں بتاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا چکر ہے. اگر یہاں پہ ان دی ہاؤس چینج ہوتی ہے تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ تو کیا اس وجہ سے انویسٹ نہیں کیا اس جو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، تو اس پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں فیصلہ نہیں ہو سکا، کمپرومائز نہیں ہو سکا، تو پھر انویسٹ نہیں کیا نون لیگ نے. اور کیونکہ ہاں شو آف ہینڈ کرنا تھا تو انہوں نے کہا اپنے ووٹ دے لیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ ایک اور چیز تھی، اس پہ سیٹ اس پارٹی کا جو ممبر ہے اس کی ضائع نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جو وزیر اعظم کو ووٹ دینا ہے یا اپوزیشن کے لیڈر کو ووٹ دینا ہے، تو اس وقت آپ دوسری پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کی سیٹ ضائع ہو جاتی ہے. وہ سربراہ جو ہے اس کی مرضی کے خلاف جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، اور دو صورتوں میں ہوتی ہیں. ایک آپ وزیر اعظم، دوسرا جب بجٹ پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، تو بجٹ میں بھی آپ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں تو آپ کی سیٹ ڈی ٹرائل وہ آپ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ اوپن تھا، آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے تھے، تو شاید اپوزیشن نے یہ بھی سوچا ہو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، ان کی سیٹیں ضائع نہ کرائیں، یہ MNA ہی رہیں، یہ MNA رہیں گے تو کل بہت سے ہمارے کام آئیں گے جو ہیں کچھ، تو یہ ہاتھ کھڑا کر کے مطلب ان کو ووٹ دے دیں. لگتا ہے اسے ابھی پورا ہوم ورک نہیں ہوا، مطلب کافی کچھ اپوزیشن نے کر لیا ہے جو انہوں نے شو کر دیا ہے یوسف رضا گیلانی کی صورت میں. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، میں وہ وزیر اعظم والی تو کرتا ہوں، کیا یہ بھی تو ساتھ ہے، اس پہ بھی تو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا جب آئے تھے، آپ آئے نہیں تھے، آپ کو لایا گیا تھا، اب بھی آپ کی پوزیشن ایک سیٹ کی آپ مار ہے، تو ہاں آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، مطلب اس میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں. عمران خان صاحب کو کچھ بتایا گیا بھی ہے، تو کافی لوگ اس قسم کی بھی باتیں کر رہے ہیں. اور شاید اس میں پھر وہ پنجاب کی بات آ جاتی ہے کہ کافی لوگ چاہتے ہیں کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی ناقص ہے اور اس کو ہٹایا جائے. اس میں حکومتی لوگ بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ لوگ، لیکن عمران خان ضد پا رہے ہیں کہ ان کو ہٹانا نہیں. تو اس پہ بھی بہت زیادہ باتیں ہیں، کیونکہ مجھ جیسے آدمی تو کہتے ہیں کہ یار عثمان بزدار بیچارہ معصوم، اس کو کہتے ہیں اس کی کارکردگی نہیں، تو پھر کیا؟ ویسے تو پھر قومی اسمبلی میں عمران خان کی حکومت کی پاکستان میں کون سی کارکردگی ہے؟ وہ جام صاحب جو ہیں بلوچستان والے وزیر اعلیٰ، ان کی کیا کارکردگی ہے؟ محمود صاحب خیبر پختونخوا والے جو ہیں ان کی کون سی کارکردگی ہے؟ تو وہاں پہ پھر یہ بھی کہتے ہیں اکثر کہ عثمان بزدار صاحب کو زیادہ نہ لتاڑا جائے، کم از کم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو PTI اور ان کے تادیوں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے عثمان بزدار کی پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہے. یہ مطلب مختلف پہلوؤں میں، مختلف رخ میں، مختلف سائڈوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا یہاں پہ کیا تھا، جو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اپوزیشن کی پرابلم، جو پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی تھی جو ہمیں پتہ چلا ہے، تو اس میں یہ طے تھا کہ آگے اس میں چینجنگ ہو اور آصف زرداری کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. آصف زرداری یاد رکھیں MNA ہے، MNA ہی وزیر اعظم بنتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو اصلاحات ہیں، مطلب 18ویں ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھی، اور اس کے علاوہ یہ نیب والا مسئلہ ہے، مطلب اس کے علاوہ اور کافی چیزیں ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے وہ لوگوں کو ناراض نہیں ہونے دیتے. یہ موجودہ صورتحال میں مطلب میاں صاحب باہر ہیں، مریم نواز کے اپنے مسائل ہیں، شہباز شریف کے اپنے مسائل ہیں، تو نون لیگ کے بھی مسائل ہیں. تو 6 مہینے 8 مہینے یا 1 سال زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں اور یہ تمام معاملات حل ہو جائیں، اصلاحات ہو جائیں، اور اس کے بعد جنرل الیکشن کرا دیے جائیں. لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ آپ کے 55 MNA ہیں، پہلے بھی ہم نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، تو اب یہ بندہ ہمارا ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں یہ ہٹے اور جنرل الیکشن ہو، اور جنرل الیکشن ہو. مطلب ابھی تک ان کی ڈیمانڈ جنرل الیکشن ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی یہ تھی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2 دن پہلے تک پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد کی، اور مطلب آپ دیکھیں نا، آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو گلیوں پر جلسے جلوس ہو رہے تھے PTM کے، سٹریٹ میں ہو رہے تھے، باہر ہو رہے تھے، ان کو پارلیمنٹ میں تو لے آئے نا، اس کو پارلیمنٹ میں تو لے آئے، پارلیمان میں تو لے آئے، اور یہاں پہ حکومت کو شکست بھی دی. لیکن پرسوں سے پھر جو کچھ خبریں آ رہی ہیں یا ہمارے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ اب آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی کسی حد تک یہ قبول کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز والا جو طریقہ ہے، حکمت عملی ہے، وہ حکومت کے خلاف ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بھی کافی باتیں ہیں. تو لیکن کیونکہ یہ دیکھتے ہیں آپ پنجاب میں کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، میں ایک بات بتا دوں پیپلز پارٹی کے بارے میں. سب سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا جو میرے لیے بہت زیادہ افسوسناک ہے. پچھلے اگر چند سالوں میں دیکھیں
تو ہے نہیں، لیکن عوام میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے. تو جو تقویت ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ یہ لوگ خریدتے ہیں. پہلے یہ شہباز شریف اور نواز شریف پر ہوتا تھا، جہانگیر ترین پر تھا، دوسرے لوگوں پر تھا. پیپلز پارٹی لوگوں کو اس طرح رشوت دے کر خریدتی نہیں تھی، لیکن اس چیز کو بہت تقویت ملی ہے. ثبوت ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پبلک میں بات چلے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بات بہت خطرناک ہے. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کی جو تادیوں کی حکومت تھی بلوچستان میں، وہ اس کو جس طرح سے ہٹایا گیا. پھر 2 سینیٹر پچھلے 3 سال پہلے الیکشن میں بنے، اور اب یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن ہے، تو اس سے لوگ باتیں کر رہے ہیں. عوام میں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور خاص آصف زرداری صاحب نے لوگوں کو خریدا ہے. تو زرداری صاحب کو تو اس کی پرواہ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی سے بدنام ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کیونکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جمہوری اور نظریاتی جماعت کہتی ہے، تو پیپلز پارٹی پر یہ بہت بڑا دھبا ہے، بہت بڑے حرف ہے. اسی طرح کوئی بھی جماعت ہو وہ لوگوں کو پیسے دے کر خریدتی ہے یا سفارش یا دباؤ کے تحت، وہ غلط ہے. آپ جس جماعت میں کسی اصول کے تحت آپ کا ووٹ جانا چاہیے، وہ اصول کے مطابق ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں یہاں پہ فیصل واڈا صاحب، مطلب پی ٹی آئی کی حالت بھی میں آپ کو کیا بتاؤں. فیصل واڈا صاحب کی دوہری نیشنلٹی کا مسئلہ تھا، آج وہ فیصلہ بھی تقریباً آ گیا. تو سب کو پتہ ہے، مطلب میاں نواز شریف صاحب کو 62-63 پہ اتارا گیا نا، صادق امین نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی تو پھر یہ صادق امین نہیں ہے. بھائی صادق مجھے نہیں پتا کہاں پہ چارہ کاٹ رہا ہے، اور بھائی امین پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے. انہوں نے صادق اور امین کو کہاں پہ رکھ دیا. تو فیصل واڈا کو دیکھنا یہاں پہ وہ نائل ہو رہا ہے. فیصل واڈا یہاں پہ نائل ہو رہا ہے. اس کو نائل ہونے سے بچانے کے لیے سینٹ کا الیکشن لڑا دیا گیا اور سینیٹر بنوا دیا گیا تاکہ وہ اسمبلی میں رہے. وجہ کیا پی ٹی آئی کے اتنے زیادہ لوگ مر گئے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے. فیصل واڈا کے پاس جو روکڑا ہے، رقم ہے، وہ امریکہ کی، وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ ان کی کرتا ہے، مطلب یہاں پہ فنانسر ہونے چاہیے سیدھی سی بات. کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی جماعت. تو فیصل واڈا صاحب یہاں پہ نائل ہو رہے تھے، ان کو وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑوا دیا، سینیٹر بنوا دیا. اس طرح بلوچستان سے عبد القادر صاحب، عمران خان، آپ نے یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا 78 کروڑ لوگ دے رہے ہیں. وہ کون دے رہے ہیں؟ وہ کس نے کہا تھا؟ وہ عبد القادر صاحب نے کہا تھا. اور عبد القادر صاحب کو عمران خان صاحب نے وہاں سے ٹکٹ دے دیا. اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو بلوچستان ریجن کیا، انہوں نے جب شور ڈالا تو ان سے ٹکٹ واپس لی گئی، پھر ایک اور آدمی کو دی گئی. اچھا جب الیکشن قریب ہے، معذرت، اس آدمی کو بٹھا دیا گیا اور ووٹ پھر بھی عبد القادر صاحب کو دیے گئے. اور عبد القادر صاحب دولت مند امیر ترین جو ہماری اسمبلیوں میں ہوتا ہے، غریبوں کا اس ملک میں کیا کام ہے، وہ بھی سینیٹر بن گئے. پھر سیف اللہ ابرو یا کیا نام ہے ان کا، تو سابق وزیر اعلیٰ سندھ، اہم رکن جو ہیں پی ٹی آئی کے، اب لیاقت جتوئی صاحب، انہوں نے کہا 38 کروڑ کے پتہ نہیں کیا یہ ڈرامہ. تو عمران خان صاحب نے ان کی نہیں سنی اور ان کو بھی دے دیا. تو اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملے ہیں وہ پہلے سے زیادہ ملے ہیں، وہ دوسری جماعتوں کے، تو وہ بھی اسی طرح ملے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی نے لیے ہیں یا نون لیگ نے لیے ہیں. تو بدقسمتی سے میں نے جیسے کہا اس امام میں سب ننگے ہیں. جو فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے وہ زندہ باد، جو ہمارے خلاف آتا ہے وہ مرد آباد. پاکستان میں یہی چل رہا ہے، لیکن وقت کافی ہو گیا. ان چیزوں کو ہم آگے بھی بیان کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی. اللہ حافظ.